Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you to lecture number 40 of Computer Networks. जी स्टूडेंट्स, इंटरनेट राउटिंग की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में, जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इन दिस पोर्शन ऑफ इंटरनेट वर्किंग, एंड द टॉपिक और द मेन डिस्कशन वाज अबाउट इंटरनेट राउटिंग. और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि इस चैप्टर की डिस्कशन के साथ हम लोग जो हैं वो वाइंड अप करेंगे द डिस्कशन ऑफ द इंटरनेट वर्किंग पोर्शन ऑफ दिस कोर्स. पहले सेक्शन में कुछ पैकेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था और फिर हमने इंटरनेट वर्किंग की डिस्कशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने राउटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फॉरवर्डिंग, डाटाग्राम फॉरवर्डिंग, फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट, किस तरह से फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट हमने पैकेट्स के सेक्शन में लिया था, और इंटरनेट वर्किंग में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से ये जो डाटाग्राम्स हैं इनको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं बोथ इनसाइड एन इंटरनेट एंड एज वेल एज बिटवीन द फिजिकल नेटवर्क. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन को स्टार्ट किया था एंड वी मूव्ड ऑन टू एक्चुअली लुक एट हाउ डज द राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्चुअली गेट्स प्रोपगेटेड इन एन इंटरनेट in a small network of multiple physical networks combined together. अभी हम इंटरनेट तक नहीं पहुंचे, अभी हमने कुछ छोटी सी एग्जांपल जो है उनको देखा था, कुछ छोटे छोटे कुछ ट्रिवियल किस्म के हम लोगों ने नेटवर्क्स की एग्जांपल ली थी, और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हमारी जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो प्रोपगेट करती है, कितने डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन हम कितने डिफरेंट टाइप से प्रोपगेट करा सकते हैं और कितने डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास राउट्स अवेलेबल होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के स्टार्ट में we'll एक्चुअली गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर एंड we'll लुक एट व्हाट डिफरेंट टॉपिक्स वी हैव गॉन थ्रू इन लेक्चर नंबर 39. जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन को स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, विद टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट राउटिंग. स्टार्ट में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट जो थे, दो मेजर टर्मिनोलॉजीज that we have used a lot in the previous section of internet working, उनके बारे में जिक्र किया, and we differentiated between the concept of forwarding and the concept of routing. दोनों को हमने देखा कि forwarding का मतलब ये है कि basically you are talking about the datagram forwarding, और datagram को forward करने के लिए between a source and a destination और between multiple machines on a network आप क्या करते हैं कि you use the routing table. उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने कुछ राउटिंग टेबल के बारे में पढ़ा, कुछ राउटिंग के कॉन्सेप्ट को कंपेयर किया विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्डिंग, और आपने देखा कि राउटिंग की जब हम बात करते हैं तो बाय राउटिंग वी एक्चुअली मीन द प्रोपगेशन ऑफ द एक्चुअल राउटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉट द डेटा और नॉट द डेटाग्राम. दोनों में फर्क हमारे पास आ गया, फॉरवर्डिंग को भी देख लिया और फिर राउटिंग को भी देख लिया. और मैंने आपको बताया था कि राउटिंग इंफॉर्मेशन जो है दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड बिटवीन डिफरेंट राउटर्स इन अ नेटवर्क सो दैट राउट्स आर अवेलेबल फॉर एवरी सिंगल होस्ट, फॉर एवरी सिंगल मशीन, एंड दैट इज अवेलेबल, दोज राउट्स आर अवेलेबल टू एवरी राउटर दैट इज प्रेजेंट इन दैट नेटवर्क. अब स्टूडेंट्स, चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और उस चैप्टर की डिस्कशन में हम लोगों ने ये देखा था कि कितने डिफरेंट टाइप्स की राउटिंग हमारे पास अवेलेबल होती है और कितने डिफरेंट टाइप्स के राउट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं. और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ राउट्स एंड देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ राउटिंग दैट वी एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट. द फर्स्ट वन इज द स्टैटिक राउट्स एंड द सेकंड वन इज द डायनामिक राउट्स. स्टैटिक राउटिंग या फिर डायनामिक राउटिंग, दोनों केसेस में मैंने आपको फर्क जो है वो शुरू में बताया था कि स्टैटिक राउटिंग के केस में द राउट्स डू नॉट change. When you actually boot the system in the very start, system initialization के वक्त क्या होता है कि you have to manually insert those routes. You have to manually input those routes to your machine या फिर to your router. Routers के केस में बहुत कम होगा, आगे चल के मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी समझाया था और मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, I'll elaborate कि routers के केस में the static routes do not normally exist. We are working with डायनेमिक राउट्स इन द केस ऑफ राउटर्स. तो स्टूडेंट्स, स्टैटिक राउट्स जो हैं हमने बात की थी कि दे डू नॉट चेंज वंस दे आर प्लेस्ड इन द एट द टाइम ऑफ द सिस्टम इनिशियलाइजेशन, दे स्टे एट द सेम.
اب جب کوئی ایرر ہوگا, a host goes down, you have a major change in your network, or an error occurs, only then somebody like a system manager or a network administrator has to manually log in and change or alter those routes. Students, دوسری ٹائپ ہم نے راؤٹنگ کی, آپ نے راؤٹس کی دیکھی تھی, اینڈ دیٹ ٹائپ از ڈائنامک راؤٹنگ. اب اسٹوڈینٹس ڈائنامک راؤٹنگ کے کیس میں دا چینجز اور دا آلٹریشن آف دیز راؤٹس وین ایور این ایرر اور وین ایور اے چینج اکرز دیٹ از آٹومیٹک. تو دو فرق آپ کے پاس آ گیا. ون از static routing, the routes do not change once they are inserted. The second one is dynamic routing that actually accommodates the network failures or the errors that are going on in the network. دونوں کیسز میں اسٹوڈینٹس, اسٹیٹک راؤٹس کے کیس میں بھی اور ڈائنامک راؤٹس کے کیس میں بھی آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ایٹ دا ٹائم آف سسٹم انیشلائزیشن somebody has to manually insert those routes even for dynamic routing. لیکن اس کے بعد اسٹیٹک راؤٹس چینج نہیں ہوتے اور ڈائنامک راؤٹس they accommodate the changes in the network. اب اسٹوڈینٹس ڈائنامک اور اسٹیٹک کا فرق ہم لوگوں نے دیکھا تھا, اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دیر از اے میجر component that has been added to the dynamic routing that actually accommodates this automatic change in the route tables. اور اسٹوڈینٹس یہ کمپوننٹ جو ہے اس کو ہم نے کہا تھا کہ دیٹ از آر راؤٹ پروپیگیشن سافٹ ویئر یا پھر دیٹ از آر راؤٹنگ سافٹ ویئر. اب اسٹوڈینٹس یہ راؤٹنگ سافٹ ویئر جو ہے واٹ اٹ ڈز از ان دا کیس آف ڈائنامک راؤٹنگ, the routing software on two different machines, it interacts with each other. Routing software on one machine or routing software on one router, it talks to the routing software on the other router. جیسے ہی کوئی راؤٹ چینج ہوگا اور اس کی انفارمیشن ایک راؤٹر کے پاس آئے گی تو اس راؤٹنگ سافٹ ویئر کو یوز کیا جائے گا, اور پھر دیٹ چینج ول بی اسپریڈ امنگ, دیٹ چینج ول بی اناؤنس ٹو آل دا ادر اٹیچڈ راؤٹرس, اور سارے راؤٹرز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپنے راؤٹ ٹیبلز میں جا کے اس چینج کے مطابق اپنی چینجز امپلیمنٹ کر لیں گے. اسٹوڈینٹس دس از ڈائنامک ورسز اسٹیٹک راؤٹنگ. اس کے بعد اسٹوڈینٹس کچھ ہم ڈیٹیل میں گئے تھے, ہم نے اسٹیٹک اور ڈیفالٹ راؤٹس کے کانسیپٹ کو دیکھا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹک راؤٹنگ آلدو اٹ از ویری سمپل, اٹ از ویری ایزی ٹو امپلیمنٹ, بٹ اسٹل اٹ از ویری انفلیکسیبل. اور وہ کیوں انفلیکسیبل ہے؟ اس انفلیکسیبلٹی کی وجہ یہ ہے کہ اٹ کی ناٹ اکوموڈیٹ دا نیٹورک فیلئرس, اینڈ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. In today's world, in today's internet, when you have busy internet highways, when so many of the machines, they interact with each other, they exchange information, if your system, if your routes are not capable of actually changing themselves or accommodating to the network failures or changes on the internet, it is very difficult to actually operate with those static routes. Students, static routes کی یہ پروز بھی کچھ دیکھے تھے, کچھ یہ کونس بھی دیکھا تھا کہ انفلیکسیبل ہے, اور پھر ایک ایگزامپل کے ذریعے وی ایکچولی وینٹ انٹو دا ڈیٹیل آف وین ڈو وی ایکچولی یوز اسٹیٹک راؤٹس, وٹ از دا موسٹ وٹ یو کال دا سپورٹیو سینیریو فار اے اسٹیٹک راؤٹ. اور اسٹوڈینٹس موسٹ آف دا ٹائمس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہوسٹ جو ہیں, مشینس دیٹ آر پریزنٹ, کمپیوٹرس دیٹ آر پریزنٹ آن دا انٹرنیٹ, دے امپلیمنٹ اسٹیٹک راؤٹنگ. اور اس کیس میں ایک سینیریو ہم نے دیکھا تھا کہ جس میں کچھ ہوسٹ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ایک راؤٹر سے کنیکٹڈ تھے, اینڈ دین دیٹ راؤٹر واز کنیکٹڈ ٹو دا ریسٹ آف دا انٹرنیٹ. دیٹ راؤٹر واز ایکچولی ایکٹنگ ایز اے گیٹ وے, اور پھر ہم ہوسٹ کے اندر وہ اسٹیٹک راؤٹس امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ایک راؤٹنگ ٹیبل بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اسٹیٹک راؤٹنگ کے کیس میں, اور آپ نے دیکھا تھا کہ اٹ واز اے ویری شارٹ, ویری ڈسٹنکٹیو, ویری اسمال اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ راؤٹنگ ٹیبل, جس میں دو ہی ہمارے پاس آپشنس تھیں. ون, if the transmission goes from one host that is present on a network to another host on the same network, تو اس کی ڈلیوری جو ہے نیکسٹ ہاپ جو تھا وہ ڈائریکٹ تھا. and if it is going to any other destination on the internet, in that case the next hop is the default gateway, that is the door that specific packet is going to use to go to the internet. اور وہ ڈور کیا ہے, وہ گیٹ وے کیا ہے, that is our route. اب اسٹوڈینٹس اسٹیٹک راؤٹنگ کے کیس میں ایک تھوڑی سی اور جو انفارمیشن تھی وہ بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ کیا ہم اسٹیٹک راؤٹنگ کو انٹرنیٹ پہ یوز کر سکتے ہیں, اور اس کا جواب ہے یس,
it is actually being used in most of the hosts that are present in the internet. Static routing راؤٹرز میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسٹوڈینٹس اس کو تھوڑا سا ہم نے اور ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹک راؤٹنگ جو ہے آل دو اٹ از این آپشن ٹو امپلیمنٹ اسٹیٹک راؤٹنگ آن دا راؤٹرز بٹ نارملی دیٹ از ناٹ دا کیس. اب اسٹوڈینٹس کچھ ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم راؤٹرز میں اسٹیٹک راؤٹنگ کو یوز کر لیں, ادروائز دا راؤٹرز آلویز یوز ڈائنامک راؤٹنگ. اور اسٹوڈینٹس دا بیسک ڈسکرپشن آف ڈائنامک راؤٹنگ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ڈائنامک راؤٹنگ از دیٹ ٹائپ آف راؤٹنگ ان وچ دا راؤٹس کین اکوموڈیٹ دا چینجز ان دا نیٹورک, دا چینجز آن دا فیلئرس ان دا نیٹورک, سو دے کین اکوموڈیٹ دوز فیلئرس اینڈ چینجز. اور اسٹوڈینٹس ایک ایگزامپل دیکھی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا, اس ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جس میں وی ہیڈ 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف نیٹورکس اینڈ آؤٹ آف دیٹ 2 آپ نے 2 راؤٹرس دیکھے تھے جو کہ ان نیٹورکس کو آپس میں ملا رہے تھے اینڈ دوز 2 راؤٹرس ور ایکچولی کنیکٹڈ بائی اے تھرڈ نیٹورک. اور اسٹوڈینٹس اس کیس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم وہاں پہ اسٹیٹک راؤٹنگ یا اسی طرح کے کچھ اور کمپلیکس قسم کے نیٹورک پر اگر اسٹیٹک راؤٹنگ یوز کرنے کی کوشش کریں تو دیٹ کین ایکچولی بی اے پرابلم. اینڈ دا ریزن فار دیٹ از دیٹ اے راؤٹر of one ISP, it needs to inform the router of the other ISP of any changes that are occurring on each of these ISPs. ISP is Internet Service Provider. تو اسٹوڈینٹس اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس پروسیس کو جو ایک راؤٹر ایک ISP پہ جو بھی چینج ہو رہی ہے اس کی انفارمیشن کو اٹھا کر جو دوسری ISP کے راؤٹر کو دے گا, if you try to perform this process manually, that is going to take a lot of time. ISPs آج کل آپ یہ دیکھیں کوئی بھی ISP جو کمرشل ISPs آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس میں روزانہ کتنے نئے کسٹمرز ایڈ ہوتے ہیں, کتنے نئے راؤٹس ایڈ ہوتے ہوں گے ہر ISP کے پاس. تو if you try to communicate this information from one router of the ISP to another router of the ISP, that manual process can be very tedious. It can take too long. You have to go with dynamic routing. You have to use dynamic routing to distribute this changes, this routing information to other routers. Static routing will not work. اب اسٹوڈینٹس اس چینج کو تو ہم نے دیکھ لیا. آج کے لیکچر کو ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے اینڈ ٹو اسٹارٹ آف وتھ وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو لک انٹو کہ اسی راؤٹنگ کے کانسیپٹ کو جس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایک بڑے اسکیل پہ ڈیفائن نہیں کیا تھا, کچھ چھوٹا سا نیٹورکس ہم نے 2-3 نیٹورکس پہ دیکھا تھا, ایک اسٹیٹک راؤٹنگ کے کیس میں, دا سیکنڈ ون فار ڈائنامک راؤٹنگ, اینڈ ان بوتھ دوز کیسز دا نیٹورک, دا مشینز دیٹ ور پریزنٹ, دا راؤٹرز دیٹ ور پریزنٹ, دے ور ان اے اسمال نمبر. اب اسٹوڈینٹس اسی کانسیپٹ کو ہم چل کے دیکھیں گے کہ یہ کانسیپٹ کس طرح سے اپلائی ہوتے ہیں وین یو آر ایکچولی ورکنگ ود دا انٹرنیٹ. تھاؤزینڈز آف مشینز, thousands of hosts, thousands of routers that are present in the internet. Students, پہلا ٹاپک جس کی ہم بات اسٹارٹ کریں گے that is how will these concepts apply to the internet. اب اسٹوڈینٹس انٹرنیٹ کے کیس میں آپ یہ دیکھیں گے کچھ آبزرویشنز جو کہ ہم نے, کچھ کنکلوژنز جو ہم نے پچھلے لیکچر کی ڈسکشن سے نکالی تھیں that don't seem to hold true. ایک آبزرویشن یا ایک انفارمیشن ہم نے پچھلے لیکچر سے ڈائنامک راؤٹنگ کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھی تھی کہ راؤٹنگ سافٹ ویئر آن ون کمپیوٹر اور راؤٹنگ سافٹ ویئر آن ون راؤٹر, اٹ ایکسچینجز انفارمیشن ود دا راؤٹنگ سافٹ ویئر آن دا ادر راؤٹر. کیا کرے گا؟ ایکسچینج کرے گا انفارمیشن اور راؤٹنگ ٹیبلس کو اپڈیٹ کرے گا. جو بھی چینجز ہوں گی ان کو آپس میں پروپیگیٹ کریں گے یہ راؤٹرس اور الٹیمیٹلی دے ول ٹرائی ٹو اسٹیبلش این آپٹیمل راؤٹ ٹو اینی ڈیسٹینیشن دیٹ از پریزنٹ آن دا انٹرنیٹ. تو اسٹوڈینٹس یہ جو سینیریو ہے دیٹ ول ورک آؤٹ ویری فائن وین یو آر ورکنگ ود سے 3, 4, 5 راؤٹرز ان اے اسمال نیٹورک. جب ہم اسٹوڈینٹس انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو دیر آر تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف دیز راؤٹرز دیٹ آر پریزنٹ ان دا بگ انٹرنیٹ. So the big picture contains thousands and millions of these routers. Students, اگر ہم
اس بڑے انٹرنیٹ میں جو کہ اسپین کرتا ہے, اٹ اسپینز دا کانٹیننٹس, اٹ اسپینز دا کنٹریز, بر اعظم بھی اس میں شامل ہیں. اس میں آپ یو آر سیٹنگ آؤٹ ہیئر ان پاکستان اینڈ یو آر آلسو کنیکٹیڈ ٹو دا سیم انٹرنیٹ, اینڈ یو آر اسٹیئنگ ان دا ادر پارٹ آف دا ورلڈ, یو آر اسٹیئنگ ان اے کنٹری ان افریقہ, یو آر اسٹیئنگ ان USA, یو آر اسٹیئنگ ان آسٹریلیا, you are connected to the same internet. Just consider, I mean, let's go back to our first lecture where we started off everything. اور میں نے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیا تھا کہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس. تو اسٹوڈینٹس, اس انٹرنیٹ پہ اگر ہم راؤٹنگ ایکسچینج کی اسی کانسیپٹ کو لگانے کی کوشش کریں گے تو دیٹ کین بی اے پرابلم. کیا پرابلم ہو سکتی ہے اسٹوڈینٹس؟ پرابلم یہ ہوگی کہ if all the routers present on this huge internet they start exchanging the routing information, تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس اتنی ٹریفک ہو جائے گی اس انٹرنیٹ پہ کہ you will not be able to actually exchange any data. آپ کوئی بھی یوزفل انفارمیشن تو یہاں پہ بھیج ہی نہیں سکیں گے, اتنی کنجیشن ہو جائے گی اس بڑے انٹرنیٹ پہ. تو اسٹوڈینٹس, دس از اے پرابلم دیٹ وی ایکچولی فیس ود دا انٹرنیٹ. کیسے سالو کریں اس پرابلم کو؟ تو لیٹس گو اینڈ لک ان ٹو اٹس ریمیڈی. اسٹوڈینٹس, ہاؤ ڈو یو ورک ود دس پرابلم؟ وٹ وی ہیو ڈن از, وٹ نیٹورک ایڈمنسٹریٹر اور دس انٹرنیٹ ڈیزائنرز وٹ دے ہیو ڈن از, دے ہیو ڈیوائڈیڈ دس بگ انٹرنیٹ انٹو اسمال گروپس, اسمال چنکس. چھوٹے چھوٹے ہم نے حصوں میں, چھوٹے چھوٹے گروپس میں, آئلینڈز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے ہم نے اس پورے انٹرنیٹ کو. اور پھر یہ راؤٹنگ ایکسچینج جو ہوتی ہے یہ اس چھوٹے گروپ کے درمیان جو راؤٹرز موجود ہیں اس میں وہ آپس میں اس راؤٹنگ کو, انفارمیشن کو ایکسچینج کریں گے آپس میں. اینڈ اسٹوڈینٹس, وین دس راؤٹنگ انفارمیشن از اپڈیٹڈ ان دس اسمال گروپ, تو پھر کیا ہوگا کہ ایک راؤٹر, کوئی سا بھی ایک راؤٹر, مے بی مور دین ون راؤٹر, 2 یا 3 بھی ہو سکتے ہیں, وہ کیا کریں گے کہ اس راؤٹنگ انفارمیشن کو اس گروپ کے لیے, راؤٹنگ انفارمیشن جو وہاں ایکسچینج ہوئی ہے اور جو چینجز آئی ہیں اس کو سمرائز کریں گے, اینڈ دیٹ ول بی کمیونیکیٹڈ ٹو آل دا نیبرنگ گروپس. So this is how you deal with this big or huge internet where you have multiple physical networks, you have millions of networks and routers together. What you do is you divide the routers and the networks that are present into small groups. The routing information is exchanged in a normal way inside that group. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ کوئی بھی اس میں سے سمرائز انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر دی جائے گی کسی نیبرنگ گروپ کو, جو بھی نیبرنگ گروپس ہمارے پاس موجود ہوں گے اور چنکس ہمارے پاس موجود ہوں گے ان کو ٹرانسفر کر دی جائے گی. اب اسٹوڈینٹس, یہ جو راؤٹنگ انفارمیشن ہے یہ اس گروپ کی تو ہم نے بات کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گروپ کتنا بڑا ہوگا, واٹ از گوئنگ ٹو بی دا سائز آف دس ون گروپ. سملرلی اسٹوڈینٹس, دیر از اندر کوشچن, واٹ پروٹوکولس آر وی گوئنگ ٹو یوز فار دس راؤٹنگ انفارمیشن ایکسچینج ان سائڈ اے گروپ. What protocols are available? What protocols are we going to use between these groups? Students, the answers to all these questions are not actually answered by the network designers. حیرت کی بات ہے, but this is true. And the reason you don't have answers to all these questions کہ گروپ کا سائز کیا ہو, کون سے پروٹوکولز گروپ کے اندر استعمال ہوں, کون سے پروٹوکولز گروپس کے درمیان میں استعمال ہوں گے, وی ہیو نو آنسرز, نتھنگ از بین اسپیسیفائڈ. اینڈ اسٹوڈینٹس, دا ریزن فار دیٹ از دیٹ نیٹورک ڈیزائنرز دے وانٹیڈ ٹو کیپ دس سسٹم, دے وانٹیڈ ٹو کیپ دس انٹرنیٹ فلیکسیبل. اگر آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے, اف یو آر ورکنگ ود اے بگ کارپوریشن, یو آر ورکنگ ود let's say a university, that can be one group. A university can be one group. A big corporation, a big organization can be one group. If that corporation has offices in multiple sites, each site can be one group. Similarly, it depends on what your requirements are. آگے چل کے تھوڑا سا اور میں اس کو elaborate کروں گا اگلے ٹاپک میں, لیکن
It depends upon your requirements about what specific protocol you are going to use. ہو سکتا ہے کچھ آپ کی راؤٹنگ کنسٹرینٹس ہوں, ہو سکتا ہے کچھ آپ کے ٹائم یا ڈیلے کا کوئی فیکٹر ہو, اینڈ ڈپینڈنگ اپان دیٹ ایچ آف دیز گروپس از فلی liberal to actually choose whatever routing protocols that it wants. ہمارے پاس ملٹیپل پروٹوکولز موجود ہیں جو کہ گروپس کے درمیان میں راؤٹنگ پرفارم کرتے ہیں یا اس کو گورن کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ پروٹوکولز موجود ہیں جو کہ گروپس کے درمیان راؤٹنگ کو پرفارم کرتے ہیں. وہ سمرائزڈ انفارمیشن کی بات کی تھی نا میں نے, کہ پورے گروپ کی راؤٹنگ انفارمیشن کو سمرائز کریں گے کچھ راؤٹرز, اور پھر ایک علیحدہ سے پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کو بھیج دیں گے دوسرے گروپ کے پاس. تو کچھ تو راؤٹنگ پروٹوکول ایسے ہوں گے جو کہ گروپ کے درمیان میں کام کریں گے آپس میں, جو گروپ کے اندر راؤٹرز موجود ہیں. اور پھر اسٹوڈنٹس کچھ پروٹوکولز ایسے ہوں گے جو کہ گروپس کے درمیان کام کریں گے, ایک گروپ سے راؤٹنگ سمرائزڈ راؤٹنگ انفارمیشن کو لے کے جائیں گے دوسرے گروپ تک. تو نتھنگ ہیز بین اسپیسیفائڈ, نتھنگ ہیز بین فکسڈ. اٹ ڈپینڈس اپان دا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز. It depends upon the ease of the entity that is actually going to choose that specific group to use whatever size that it wants and to use whatever protocols that it wants. اب اسٹوڈینٹس اگلے ٹاپک کی جانب چلیں گے, اینڈ آر نیکسٹ ٹاپک از autonomous system concept. اب اسٹوڈینٹس autonomous system کے کیس میں ہم اسی کانسیپٹ کو دوبارہ سے کیپچر کریں گے جو میں نے آپ کو پچھلے ٹاپک میں بتایا. اینڈ اسٹوڈینٹس دیٹ اسپیسیفک ٹاپک از آف دوز گروپس. تو اٹانومس سسٹم جو ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اٹانومس سسٹم از نتھنگ بٹ اٹ از اے گروپ آف ڈفرنٹ نیٹورکس اینڈ راؤٹرس کمبائنڈ ٹوگیدر. اور اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کر لیں گے ہم کہ اٹانومس سسٹم از اے گروپ آف نیٹورکس, فزیکل نیٹورکس and routers combined together that are present under one administrative authority. تو اس پورے انٹرنیٹ میں سے میں کچھ فزیکل نیٹورکس چوز کر لوں گا اور پھر ان نیٹورکس کے درمیان جو راؤٹرس موجود ہیں ان کو چوز کر لوں گا, اور پھر کیا کروں گا کہ وہ پورے کے پورے, اگر وہ پورا کا پورا جو کمبینیشن میرے پاس آیا ہے, ایک گروپ جو میرے پاس آیا ہے, if that is present under one administrative authority, تو I'll call it as a autonomous system. اب اسٹوڈینٹس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کی جب میں بات کرتا ہوں تو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ونس اگین اٹ کین بی اینی آرگنائزیشن, اٹ کین بی اینی یونیورسٹی, اٹ کین بی اینی تھنگ. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اباؤٹ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ڈیفینیشن, دیر از نو سچ ڈیفینیشن. اگر ایک آئی ایس پی ہے, اگر اس کے پاس ملٹیپل آفیسز موجود ہیں, دیٹ آئی ایس پی کین چوز ٹو ہیو آل دوز آفیسز ٹوگیدر اینڈ دین only one connection to the rest of the internet. اگر آئی ایس پیز کی ملٹیپل سائٹس ہیں تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس پوری سائٹس کو ملا کر ایک آٹونومس سسٹم بنا سکتی ہے آئی ایس پی, یا پھر ہر ملٹیپل سائٹ جو اس کی ہر شہر میں موجود ہے اس کو وہ ایک سنگل یا ایک سیپریٹ آٹونومس سسٹم کے طور پر استعمال کر سکتی ہے. اب اسٹوڈینٹس یہاں پہ وی اگین فیس اے کوشچن, جس طرح سے میں نے پچھلے کیس میں آپ کو بتایا تھا کہ وٹ کین بی دا سائز آف دا گروپ, سملرلی وٹ ول بی دا سائز آف این اٹانومس سسٹم. ونس اگین سائز از ناٹ فکسڈ. تو a company, an organization, a corporation, whoever owns that autonomous system, it can actually define the size of that system on the basis of economical priorities, on the basis of technical priorities, or on the basis of administrative issues. کسی بھی آپ پروسیجر کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کسی بھی پروسیجر کو یوز کرتے ہوئے, یو کین ڈیٹرمن دا سائز آف دس آٹونومس سسٹم. فار ایگزامپل, جیسے میں نے آپ کو پہلے چھوٹی سی ایگزامپل دی تھی, اس کیس میں یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اکنامیکل ایشوز کو اگر دیکھتے ہوئے ہم آٹونومس سسٹم کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کریں. اٹ مائٹ بی پاسبل کہ کسی کارپوریشن یا کسی آرگنائزیشن کے لیے if that organization has multiple sites present, it might be very cost effective for that organization to actually use each individual site, actually define each individual site as a single autonomous system and have one connection with the ISP.
ہو سکتا ہے یہ کم فائنینشلی یہ جو ہے یہ کاسٹ افیکٹو ہو اس آرگنائزیشن کے لیے دین ٹو actually define the whole sites present in different cities as one autonomous system and one connection to the internet. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس ٹیکنیکل ڈیٹیلس کی طرف آتے ہیں. راؤٹنگ پروٹوکولس دیٹ آر یوزڈ دیٹ آلسو امپوزز اے کنسٹرینٹ. اب کنسٹرینٹ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کنسٹرینٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ ایسا کوئی راؤٹنگ پروٹوکول یوز کر رہے ہوں، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا راؤٹنگ پروٹوکول ہم نے اسی چیپٹر میں ڈسکس کرنے ہیں. It might be possible that you are using such a routing protocol for which the number of routers cannot be a very large amount. یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ کے راؤٹنگ پروٹوکولز میں جو راؤٹنگ کمپلیکسٹی ہے وہ راؤٹرز کے انکریز ہونے سے وہ بڑھ جاتی ہو. تو اس کیس میں اگین یو ہیو اے کنسٹرینٹ دیٹ اف یو آر یوزنگ اے اسپیسیفک راؤٹنگ پروٹوکول آپ کو اپنی ملٹیپل سائٹس کو ایز ملٹیپل اٹانومس سسٹمس ڈیفائن کرنا ہے رادر دین ڈیفائننگ دا ہول نیٹورک ایز ون سنگل اٹانومس سسٹم. تو اسٹوڈینٹس یہ ہمارا کانسیپٹ ہے اٹانومس سسٹم کا، اور یہ کانسیپٹ جو ہے دس ایکچولی ہیلپس ٹو انفورس دا سیم راؤٹنگ پروسیجرس، دا سیم راؤٹنگ سافٹ ویئر اینڈ دا سیم type of routing protocols that we have already defined for a small network with 2, 3, 4 networks plus routers. ہم انہی پروسیجرس کو بہت ہیوج اور بہت بگ نیٹورک پر جو کہ ہمارا انٹرنیٹ ہے اس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں بائی ڈیوائڈنگ دس بگ انٹرنیٹ انٹو ملٹیپل چنکس انٹو ملٹیپل گروپس ویئر ایچ گروپ از انڈر دا سنگل ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی. اور پھر ہر گروپ جو ہے، ہر اٹانومس سسٹم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن اس گروپ کی آپس میں انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اور جو گروپس کی آپس میں انٹریکشن ہے، ڈفرنٹ گروپس کی آپس میں جو انٹریکشن ہوگی دیٹ ول بی بیسڈ آن دا سمرائزڈ انفارمیشن فرام ون اٹانومس سسٹم ٹو دا ادر. اسٹوڈینٹس آگے بڑھتے ہیں، اینڈ دا نیکسٹ ٹاپک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ از اٹ ول ٹیل یو how many different types of routing protocols we can have. Students, اس autonomous system کے ٹاپک کو پڑھنے کے بعد now we are ready to actually deeply look into the routing information. اب students ہر routing protocol ہمارا جو ہے that falls into one of the two categories. یا تو ہمارا routing protocol جو ہے وہ interior gateway protocol یا پھر IGP ہوگا، اور یا پھر ہمارا راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے دیٹ ول بی این ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول یا پھر EGP ہوگا. اسٹوڈینٹس یہ دو میجر کیٹیگریز ہمارے پاس ہوتی ہیں راؤٹنگ پروٹوکولس کی. ون از IGP یا انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس اینڈ دا ادر ون از EGP یا پھر ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس. اب اسٹوڈینٹس دونوں قسم کے پروٹوکولس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیں. دا فرسٹ ون از IGP یا پھر انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول. تو اسٹوڈینٹس آگے چل کے میں اس کو ایک فگر کے ذریعے بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا، لیکن انٹیریئر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے انٹیریئر بہت آسان ہے اس کو یاد رکھنا. انٹیریئر کا مطلب یہ ہے ان سائڈ اے گروپ، سو سمپل، ان سائڈ این اٹانومس سسٹم. یعنی کہ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ the exchange of the routing information, then the protocols that work inside an autonomous system for this exchange, they are known as interior gateway protocols. ایک بڑا autonomous system آپ کے پاس ہے، اس کے اندر ملٹیپل نیٹورکس موجود ہیں، اس کے اندر ملٹیپل راؤٹرز موجود ہیں. اب راؤٹرز ہیں وہ کیا کریں گے؟ they will exchange the routing information that pertains to the small autonomous group, that pertains to all the physical networks present inside that autonomous group. اور ساری راؤٹنگ ایکسچینج جو ہے، راؤٹنگ انفارمیشن کی جو ایکسچینج ہے that will be governed by a specific type of protocols, and that type of routing protocols will be known as the interior gateway protocols یا پھر IGPs. اب اسٹوڈینٹس IGPs جو ہمارے پاس ہیں they are relatively simple to implement and they are very simple to operate. لیکن اسٹوڈینٹس دوسری سائڈ پہ
جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آٹونومس سسٹم کے اینڈ میں کہ ایک ٹیکنیکل ہماری لائبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ راؤٹنگ کمپلیکسٹی ہماری انکریز کر سکتی ہے. اسٹوڈینٹس, دیز IGPs, some of them might have a problem attached to them that they might have a large routing complexity attached with it. تو اس لحاظ سے تھوڑے سے انفلیکسیبل ہیں, لیکن still they are very easy to implement and very easy to operate. اسٹوڈینٹس, دوسری ٹائپ کے جو پروٹوکولس ہمارے پاس ہیں دوز آر دا ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس یا پھر EGPs. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, نام سے پھر دوبارہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پروٹوکولس کہاں پہ یوز ہوتے ہوں گے. ایک آٹونومس سسٹم کے اندر جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے راؤٹنگ انفارمیشن ایکسچینج کے لیے, دیٹ از دا انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول. سملرلی اگر آپ کے پاس دو آٹونومس سسٹمز ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ دونوں آٹونومس سسٹمز میں سے ایک یا پاسبلی مور دین ون, بٹ نارملی ون راؤٹر will summarize the whole routing information for that specific autonomous system. ایک autonomous system کے ایک راؤٹر نے اپنی انٹیریئر راؤٹنگ انفارمیشن کو سمرائز کر لیا. سملرلی دوسرے autonomous system کے ایک یا ایک سے زیادہ راؤٹرز نے اپنی autonomous system کی جو راؤٹنگ انفارمیشن ہے اس کو سمرائز کر لیا, اور پھر یہ دونوں راؤٹرز جو ہیں دو autonomous system میں موجود یہ راؤٹنگ انفارمیشن کو ایکسچینج کریں گے آپس میں. Students, this exchange between the two autonomous systems, between the two groups, this is accomplished by using a specific type of routing protocols, and that is known as exterior gateway protocols. Students, exterior gateway protocols یا پھر EGPs جو ہمارے ہیں, these EGPs are normally a little complex to actually implement and they are complex to operate. IGP سے تھوڑے سے زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا, اور تھوڑا سا زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے ان کو آپریٹ کرنا. لیکن دوسری سائڈ پہ اسٹوڈنٹس آپ یہ دیکھیں کہ EGPs جو ہے دیٹ ہیو سم بینیفٹس ٹو. EGPs آر نارملی فلیکسیبل, دے آر مچ مور فلیکسیبل, دے کین ایکچولی ریڈیوس دا ٹریفک. اور کس طرح سے ریڈیوس کریں گے, تو پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ EGPs جو ہیں یہ راؤٹنگ سافٹ ویئر جو آپ کا ہوگا دونوں راؤٹرز پہ موجود, دیٹ از یوزنگ EGP ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول, دیٹ ول سمرائز دا راؤٹنگ انفارمیشن اینڈ دین ایکسچینج اٹ. راؤٹنگ انفارمیشن کو آپ سمرائز کر رہے ہیں اور پھر ایکسچینج کر رہے ہیں, مطلب یو آر ڈیکریزنگ دا ٹریفک, یو آر ریڈیوسنگ دا ٹریفک دیٹ دیز ٹو راؤٹرز ول ایکسچینج. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہمارے پاس بینیفٹ ہے آف دیز ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس, دیٹ از کہ یور سسٹم مینیجر, یور نیٹورک ایڈمنسٹریٹر, اٹ کین ایکچولی یوز دا EGP ٹو امپلیمنٹ سم پالیسی کنسٹرینٹس. پالیسی کنسٹرینٹس کیا چیز ہوتی, اس کو آگے چل کے اور ایکسپلین کریں گے, بٹ فار ناؤ پالیسی کنسٹرینٹس وی مین دیٹ a system manager can control what type of information will leave the organization, what type of routes will be advertised to enter the organization. تو سیکورٹی میئرز بھی یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, یہاں پہ ہم پاتھس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, یہاں پہ ہم ہر اس ٹائپ کا کام کر سکتے ہیں یوزنگ وچ وی کین ڈیفائن the policy, the security constraints of that specific organization. And we can accomplish that by using this EGP. That's a major benefit that you have by using exterior gateway protocols, and that is not present inside an interior gateway protocols. Of course, we don't need such kind of, or most of these policy constraints inside a group, inside an organization, inside an autonomous system, but this factor is very important when some information is supposed to leave an autonomous system, it is supposed to leave the premises of an organization. Students, یہ ہمارا کانسیپٹ تھا انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس اور ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس کا. تو اب میں آپ کو سلائڈ پہ لے کے چلوں گا اور ایک فگر کے ذریعے ہم اس انٹیریئر IGP اور EGP کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر لیں گے, اینڈ دین
we'll move on to the further discussion of what type of protocols do we have in IGP and what type of protocols do we have in the category of EGPs. So students, as you can see in the slide, اس کیس میں آپ کے پاس دو autonomous systems موجود ہیں. ایک system on the left hand side, that is autonomous system 1, and then you have another system on the right hand side, and that is autonomous system 2. So students, غور کیجیے گا کہ اس کیس میں آپ کے پاس جو autonomous system ہے اس کے اندر جو راؤٹرز موجود ہیں, these routers interact with each other by using an interior gateway protocol. آپ یہ دیکھیں کہ autonomous system 1 میں it is shown out here by, ابھی ہم نے کچھ specific IGPs یا EGPs کا ذکر نہیں کیا, we have not gone into the detail of that, but you can see that autonomous system 1 uses IGP 1 to actually exchange the routing information between the routers R1, R2 and R3. Similarly students, یہ دیکھیں کہ autonomous system 2 کے اندر جو ہمارے پاس تین راؤٹرز موجود ہیں, R4, R5 اور R6, یہ آپس میں راؤٹنگ انفارمیشن کی ایکسچینج کے لیے they will use interior gateway protocol 2. Now students, this is again the same definition that I've already explained to you. Inside an autonomous system, we'll use an IGP for the exchange of the routing information. اب students دیکھیے گا کہ autonomous system 1 کے لیے راؤٹر R1 جو ہے that is summarizing the information for that specific autonomous system, اور اس انفارمیشن کو وہ سمرائز کر لے گا. Similarly in autonomous system 2, R4 does the same job. R4 summarizes the information for autonomous system 2. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں کہ ہم یہ R1 اور R4 جو ہیں they will interact with each other, they will exchange this summarized routing information between each other, and in this case we are going to use an exterior gateway protocol یا پھر EGP. اسٹوڈنٹس یہ ہمارا کانسیپٹ ہے IGPs کا اور EGPs کا. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا کانسیپٹ تھا about the two different categories of the routing protocols that we have. اب اسٹوڈنٹس آگے چلیں گے اور ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی بات کریں گے, اس سے پہلے کہ ہم لوگ IGPs اور EGPs اور ان کے انڈر کون کون سے اسپیسیفک پروٹوکولز ہیں جو کہ ہم لوگ انٹرنیٹ پہ یوز کرتے ہیں, اس کی ڈسکشن کو سٹارٹ کریں. ایک اور چھوٹا سا کانسیپٹ جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, اس کو ذرا کور کر لیں گے, اینڈ دیٹ کانسیپٹ از آف آپٹیمل راؤٹس, then routing vectors, and then the different interior gateway protocols, how you implement them in that. Students, optimal routes. اب تک ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی ہے, not only in this chapter but in all the chapters that we have discussed in the internet working portion, all the discussion about optimal routes, what we have gone through is کہ کسی بھی سورس اور کسی بھی ڈیسٹینیشن کے درمیان آن دا انٹرنیٹ وی ہیو ملٹیپل راؤٹس پریزنٹ, وی کین ہیو مور دین ون راؤٹس. لیکن اسٹوڈنٹس اٹ از اونلی ایڈوائزڈ ٹو چوز دا راؤٹ دیٹ از موسٹ آپٹیمل. آپٹیمل, وٹ ڈو یو مین بائی آپٹیمل؟ اسٹوڈنٹس حیرت انگیز طور پر انٹرسٹنگلی دیر از نو اسپیسیفک ڈیفینیشن آف این آپٹیمل راؤٹ. And the definition that we do have, that is very confusing. Optimal route, سب سے زبردست راؤٹ, سب سے چھوٹا راؤٹ. چھوٹا in what sense? Optimal in what sense? تو students, optimal route جو ہے that can be defined for different applications in a different manner. For example, آپ کسی interactive login والی اپلیکیشن پہ کام کر رہے ہیں, یو آر ورکنگ آن این ایپلیکیشن وچ یو ہیو ٹو گو آن لائن اینڈ یو ہیو ٹو چیک یور ای میل. اسٹوڈینٹس اس کیس میں آپ کا آپٹیمل راؤٹ وہ والا راؤٹ ہوگا دیٹ ول گیو یو دا لیسٹ اماؤنٹ آف ڈیلے. اوکے فائن, آپٹیمل راؤٹ کا ایک جو آپٹیمل راؤٹ کو کی آپٹیمیلٹی جو میئر کرنے کا ایک ہمارے پاس جو پیرامیٹر ہے وہ آ گیا, اینڈ دیٹ از ڈیلے. اب اسٹوڈینٹس لیٹ سپوز یو آر ورکنگ
with another application, اور اس ایپلیکیشن میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ سے جا کر ایک بہت بھاری سی فائل, ایک بہت بڑی سی فائل جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں آپ کا آپٹیمل راؤٹ جو ہے, آف کورس اٹ کین بی دا راؤٹ ود دا لیسٹ ڈیلے, بٹ ٹو ہیلپ یو ود دس لارج ڈاؤن لوڈ, یور آپٹیمل راؤٹ ول بی دا ون دیٹ آفرز یو دا میکسیمم تھرو پٹ. یہ ڈیلے تھرو پٹ کا کانسیپٹ جو ہے نا, یہ ریوائز کریں. یو ہیو آلریڈی گون تھرو اٹ ان ڈیٹا کمیونیکیشن, تو ریوائز اٹ ان یور مائنڈ. سو بیسیکلی وین یو آر ڈاؤن لوڈنگ اور ٹرائنگ ٹو ڈاؤن لوڈ اے ویری لارج فائل, in that case your optimal route is going to be the one that has the maximum throughput. jitter کا concept آپ نے پڑھا ہوگا, اس کورس میں بھی پڑھا ہے ہم نے jitter کا concept. So students, if you are working with, let's say an audio webcast, you're working with a real time audio, you're listening to an online radio on the internet. So students, اس case میں your optimal route will be the one that has the least amount of jitter involved. وہ والا راؤٹ جس پہ جٹر سب سے کم ہوگی. اسٹوڈینٹس یہ دیکھیں کہ 3 ڈفرنٹ ایپلیکیشنس کے لیے ہمارے پاس 3 ڈفرنٹ پیرامیٹرز آ گئے ٹو میئر دا آپٹیمیلٹی آف آر راؤٹ. دین واٹ از این آپٹیمل راؤٹ؟ اسٹوڈینٹس دا آنسر ٹو دس کوشچن از اے لٹل کمپلیکس. فار ڈفرنٹ ایپلیکیشنس یو کین ہیو multiple routes present, but the optimal route will actually depend on what specific application you are going to use that application for, what specific application that requires that route is. اب اسٹوڈینٹس جب ہم اس آپٹیمل راؤٹس کی بات کرتے ہیں تو کچھ راؤٹنگ میٹرکس ہمارے پاس ہونے چاہیے. راؤٹنگ میٹرک سے ہماری کیا مراد ہے؟ راؤٹنگ میٹرک از بیسیکلی دا میئر آف دا آپٹیمیلٹی آف دیٹ راؤٹ. اسٹوڈینٹس میئر آف دا آپٹیمیلٹی یعنی کسی راؤٹ کی جب آپ پرفارمنس کو میئر کرنے کی کوشش کریں گے تو دیٹ ول بی نون ایز یور راؤٹنگ میٹرک. ابھی جو آپ نے تینوں پیرامیٹرز دیکھے نا, ڈیلے, تھرو پٹ اور جٹر, اگر آپ کسی راؤٹ کو میئر کر رہے ہیں بٹ بائی ایکچولی فائنڈنگ آؤٹ ہاؤ مچ ڈیلے ڈو یو ہیو آن دیٹ راؤٹ, so your routing metric is delay. If you are actually measuring a route by seeing how much throughput is present on that route, تو آپ کا routing metric کیا ہے؟ throughput. Similarly, you have a jitter. اب friends, ایک انٹرسٹنگ فیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ although we can use the delay, the throughput and the jitter as our valid routing metrics. بٹ نارملی جب بھی ہم ایک آپٹیمل راؤٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو 2 routing metrics that have been universally agreed upon and that are used on the internet, those routing metrics are the administrative cost for that specific route plus the number of hops on that route. Number of hops سے ہماری کیا مراد ہے؟ اسٹوڈینٹس جب آپ ایک سورس سے ایک ڈیسٹینیشن تک پہنچنا چاہیں گے تو جتنے بھی فزیکل نیٹورکس اور راؤٹرس، جتنے بھی فزیکل نیٹورکس ہمارے پاس یا پھر راؤٹرز ہمارے پاس اس سورس سے ڈیسٹینیشن کے درمیان میں آئیں گے، ہر فزیکل نیٹورک از گوئنگ ٹو بی 1 ہاپ. ہر راؤٹر جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی 1 ہاپ. کتنے ہاپ سے گزر کر آپ سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچتے ہیں، دیٹ کین آلسو بی یور راؤٹنگ میٹرک. ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کیا ہے ایک سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کی، دیٹ کین آلسو بی یور راؤٹنگ میٹرک. دونوں کو ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے دیکھ لیں. اسٹوڈینٹ لیٹ سپوز یو وانٹ ٹو ایکسیس اے ڈیسٹینیشن بی فرام یور مشین اے، یعنی اے سورس ہے اور بی آپ کی ڈیسٹینیشن ہے. اب لیٹ سپوز انٹرنیٹ پہ آبویسلی دیٹ از آلویز دا کیس یو آر گوئنگ ٹو ہیو ملٹیپل راؤٹس ٹو گو فرام اے ٹو بی. اب لیٹ سپوز آپ کے جو نیٹورک مینیجر ہے، آپ کی آرگنائزیشن کا جو سسٹم مینیجر ہے، اس نے جو راؤٹنگ میٹرک جو وہاں پہ جو امپلیمنٹ کیا ہے دیٹ از دا نمبر آف ہاپس. یعنی کہ جب آپ آپٹیمل راؤٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرو، اس نے اے مشین کے اندر یہ فارمیٹ کر دیا ہے، یہ امپلیمنٹ کر دیا ہے کہ وین ایور اے مشین ہیز ٹو فائنڈ آؤٹ این آپٹیمل راؤٹ اٹ ول کاؤنٹ دا نمبر آف ہاپس ان گوئنگ فرام اے ٹو بی اینڈ اٹ ول چوز دا ون دیٹ ہیز دا شارٹیسٹ نمبر آف ہاپس. وہی آپٹیمل راؤٹ ہوگا.
That is the concept of the routing metric, that is number of hops. اب اسٹوڈینٹس دوسرا جو راؤٹنگ میٹرک ہمارے پاس ہے دیٹ از دا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. تو اسی سچویشن کو جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اے اور بی کی، اس کو تھوڑا سا اور ماڈیفائی کر لیتے ہیں. لیٹ سپوز کہ آپ کا اے جو ہے دیٹ از یور آرگنائزیشن، دیٹ از یور کمپنیز پے رول ڈپارٹمنٹ، جہاں سے آپ کے پے چیکس ایشو ہوتے ہیں. انٹرسٹنگ. ہاں. سملرلی بی از یور فائنانس ڈپارٹمنٹ، بی کین بی یور اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ. اب دونوں جو ہیں وہ انٹرنل ڈپارٹمنٹس ہیں ایک کمپنی کے، ایک آرگنائزیشن کے. اب اسٹوڈنٹس اس کیس میں ہمارے پاس جو لیٹ سپوز جو راؤٹ ہے دیٹ از دا مینیمل، دیٹ از دا آپٹیمل راؤٹ ان وچ وی ہیو 2 hops. لیٹ سپوز دیٹ راؤٹ گوز تھرو دا کسٹمر نیٹورک، یعنی اس راؤٹ کو کسٹمر بھی جو ہے اس کمپنی کے جو کسٹمرز ہیں وہ بھی یوز کر رہے ہیں، پبلک راؤٹ ہے وہ. اسٹوڈنٹس اس کیس میں جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں، جو کہ آپ کی کمپنی کے جو مینجمنٹ ہے، دیٹ ول نیور لائک ٹو ایکچولی ہیو اے کنیکشن، ٹو ایکچولی ہیو این ایکسچینج آف انفارمیشن بٹوین the payroll and the accounting department, between the two internal departments of the company to actually happen through that public route. اس کیس میں اسٹوڈینٹس ہمارا راؤٹنگ میٹرک جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، اینڈ ان دس کیس وی آر گوئنگ ٹو ہیو این ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ایز آر راؤٹنگ میٹرک ایز کمپیئر ٹو دا نمبر آف ہاپس. یعنی ہم ان ایکچوئل وٹ ول ڈو از ول ریپلیس the number of hop routing metric with the administrative cost. Actual cost کو ہم replace کر دیں گے with the administrative cost. اور اس کیس میں ہمارا optimal route depending upon our need, and that need is what is the need کہ ہماری جو internal information ہے وہ ایسے route سے propagate نہ کرے جس route پر public یا customer بیٹھا ہو، جس route کو customer بھی use کر رہا ہو کہ کہیں وہ information leak نہ ہو جائے. For security reasons that actual cost will be replaced by administrative cost. Routing metric change ہوگا اور اس کیس میں A will follow a path that has 4 hops to go from A to B, to go from the payroll department to the accounting department. Students, یہ 2 major routing metrics ہمارے پاس موجود ہیں that we can use. Most of the times we use these routing metrics, although there are cases where we can use the delay, the throughput and the jitter as our routing metrics. Now students, before we can close down this topic, ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ آپ کا انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس اور ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس، one of the reasons that is actually they are different from each other, one of the reasons that can help us to differentiate between an IGP and EGP is of course the routing metric. Students, انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس کے کیس میں وی ڈو یوز راؤٹنگ میٹرکس. ای جی پیز جو ہیں دے ڈو ناٹ یوز راؤٹنگ میٹرکس. اسٹوڈینٹس انٹیریئر گیٹ وے کے کیس میں وین یو آر ورکنگ ان سائڈ این آٹونومس سسٹم، تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہر آپ کی جو اپلیکیشن ہے دیٹ ول سینڈ دا ڈیٹا اینڈ دین اٹ ول آلسو سینڈ راؤٹنگ میٹرک ود اٹ، تاکہ آپ کی جو ریسیونگ سائڈ ہے وہ اس راؤٹنگ میٹرک کو یوز کرتے ہوئے آپٹیمل راؤٹ فائنڈ کر سکے. اسٹوڈینٹس ایوری آٹونومس سسٹم از ایکچولی فری ٹو چوز اینی انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول اور اینی اسپیسیفک راؤٹنگ میٹرک دیٹ اٹ وانٹس ٹو یوز. اسٹوڈینٹس ای جی پی کے کیس میں دس از ناٹ دا کیس. ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس دے میئرلی فائنڈ اے راؤٹ، دے ڈو ناٹ یوز دا راؤٹنگ میٹرکس to find out an optimal route. There is no concept of optimality. What they do is they just display, they just advertise a route. Students, اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. Students یہ دیکھیں کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ autonomous system جو ہے، ہر autonomous system جو ہے that is free to choose a routing metric. اور students اگر یہ routing metrics جو ہیں یہ different autonomous systems کے کیس میں if they have different routing metrics, it is very difficult for an EGP to compare these routing metrics. Students, let's suppose آپ کا ایک جو autonomous system ہے that is using throughput as a routing metric.
اسٹوڈینٹس اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر لیں. لیٹ سپوز ایک آٹونومس سسٹم جو آپ کا ہے دیٹ از یوزنگ اے ہاپ کاؤنٹ ایز اے راؤٹنگ میٹرک. سملرلی دوسرا آٹونومس سسٹم جو ہے دیٹ از یوزنگ تھرو پٹ ایز اے راؤٹنگ میٹرک. اسٹوڈینٹس ای جی پیز جب ان دو آٹونومس سسٹم کے درمیان آپس میں راؤٹنگ انفارمیشن کی ایکسچینج کرے گا یا اس کے لیے یوز ہوگا, اسٹوڈینٹس اٹ کین ناٹ کمپیئر these two routing metrics. There is no way you can actually try to find out, or you can actually try to compare the hop count metric with the throughput metric. Students, that is a main reason an EGP or an exterior gateway protocol, it does not uses this optimality, does not uses this route metric to find out an optimal route. It just advertises a route and then it uses it. تو اسٹوڈینٹس یہ تو ہماری ڈسکشن تھی آپٹیمل راؤٹس, راؤٹنگ میٹرکس, اور پھر اس راؤٹنگ میٹرک کی بیس پہ آئی جی پیز اور ای جی پیز میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں. اب اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے اپنی ڈسکشن کو. اگلے لیکچر میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں چلیں گے انٹو دس آئی جی پیز اینڈ ای جی پیز. انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول کے کیس میں وی ہیو اے ویری فیمس پروٹوکول دیٹ وی یوز آن دا انٹرنیٹ, اینڈ دیٹ پروٹوکول از اے بارڈر گیٹ وے پروٹوکول, بی جی پی. اسٹوڈینٹس اس بی جی پی کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, اور پھر ہمارے پاس دو قسم کے ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولز ہیں دیٹ آر ویری فیمس اینڈ دیٹ آر یوزڈ آن دا انٹرنیٹ. دوز آر ریپ اینڈ او ایس پی ایف. اسٹوڈینٹس ان دونوں پروٹوکولز کو ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں. اسٹوڈینٹس اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر ختم کریں, لیٹس گو بیک ٹو ٹوڈیز لیکچر, لیٹس ہیو اے بریف سمری آف آل دا ٹاپکس دیٹ وی ہیو کورڈ. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم نے اپنی ڈسکشن کو اسٹارٹ کیا وتھ ٹاکنگ اباؤٹ دا راؤٹنگ کانسیپٹس آن دا انٹرنیٹ. کچھ چھوٹے لیول پر کچھ چند نیٹ ورکس اور چند راؤٹرس پر مبنی نیٹ ورک جو تھا اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اسٹیٹک راؤٹنگ اور ڈائنامک راؤٹنگ کے کانسیپٹس کس طرح سے اپلائی ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا اسٹوڈنٹ سب سے پہلے کہ انٹرنیٹ کے کیس میں ویئر یو ہیو اے ہیوج نیٹ ورک, ان دس کیس وٹ یو ڈو از یو ڈیوائڈ ڈفرنٹ فزیکل نیٹ ورکس اینڈ ڈفرنٹ راؤٹرز انٹو اسمال گروپس, اینڈ دین یو ایکسچینج راؤٹنگ انفارمیشن بٹوین دیز گروپس. اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہ دیکھا کہ اس گروپ کو جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وی نیمڈ دیٹ گروپ ایز این آٹونومس سسٹم, ون سسٹم دیٹ از انڈر ون ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی. اب اسٹوڈینٹس آٹونومس سسٹم کے جو ڈفرنٹ راؤٹرز ہیں وہ اپنے درمیان بھی راؤٹنگ انفارمیشن ایکسچینج کریں گے, اور پھر دونوں سائڈ سے دو آٹونومس سسٹمز میں سے کوئی سا ایک راؤٹر اس راؤٹنگ انفارمیشن کو سمرائز کرے گا, اینڈ دین دے ول ایکچولی ایکسچینج دیٹ راؤٹنگ انفارمیشن بٹوین ڈفرنٹ گروپس, بٹوین ڈفرنٹ آٹونومس سسٹمز. پھر اسٹوڈینٹس کچھ دو ڈفرنٹ ٹائپس آف راؤٹنگ پروٹوکولس کی بات کی, تو ڈفرنٹ کیٹیگریز کی بات کی. ون واز این آئی جی پی, ادر ون واز این ای جی پی. اسٹوڈینٹس آئی جی پی کے کیس میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس آر دوز پروٹوکولس دیٹ آر یوز فار راؤٹنگ انفارمیشن ایکسچینج ان سائڈ این آٹونومس سسٹم. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس جو ہمارے ہیں دوز آر دا پروٹوکولس اور دوز کنٹین دا پروٹوکولس دیٹ فال انٹو دس کیٹیگری. اور یہ کیٹیگری وہ ہے کہ جو دو آٹونومس سسٹمس کے درمیان جو راؤٹنگ انفارمیشن کی ایکسچینج ہو رہی ہے اس کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اور سب سے آخر میں اسٹوڈینٹس ایک اور کانسیپٹ پڑھا جو کہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وین یو ایکچولی ٹاک اباؤٹ دا ایکسچینج آف راؤٹنگ انفارمیشن یا راؤٹ سلیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو وہ ہے آپٹیمل راؤٹس کا کانسیپٹ. اور پھر ان آپٹیمل راؤٹس کو آپ کس طرح سے سلیکٹ کریں گے یوزنگ دا راؤٹنگ میٹرکس, اینڈ دین what is the difference between an IGP and AGP on the basis of this routing metric. میں نے آپ کو بتایا کہ different applications they have different types of optimal routes based on what type of application it is. کچھ راؤٹس کو چوز کرنے کے لیے آپ کا کوئی فیکٹر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہوگا, اور کچھ جو کیسز میں another factor will be important. Similarly یہ بھی بتایا کہ راؤٹنگ میٹرکس جو ہیں they are present, اور مین دو راؤٹنگ میٹرکس جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پلس دا ہاپ کاؤنٹ یا نمبر آف ہاپس. دو کیسز ڈسکس کیے کہ کن کیسز میں ہم لوگ نمبر آف ہاپس کو یوز کریں گے, اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وین یو ہیو ٹو لیو دس نمبر آف ہاپس ایز اے میٹرک اینڈ یو ہیو ٹو لک ان ٹو
or you have to take into consideration the administrative constraints, and you have to use the administrative cost as a routing metric. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ بات کی تھی اباؤٹ دا میجر ڈفرنس ان دا آئی جی پیز اینڈ دا ای جی پیز ایز فار ایز دس راؤٹنگ میٹرک از کنسرن. اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی جی پیز ہمارے جو ہیں انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس دے ڈو یوز دا راؤٹنگ میٹرکس, بٹ ای جی پیز اور ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس دے ڈو ناٹ یوز اینی ٹائپ آف راؤٹنگ میٹرکس. اور اسٹوڈنٹس اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو آئی جی پیز جو ہیں دیٹ آر پریزنٹ ان ڈفرنٹ autonomous systems, and autonomous systems are free to choose any specific routing metric. اور اگر یہ راؤٹنگ میٹرکس جو ہیں یہ ڈفر کریں تو in that case an EGP will not be able to compare those routing metrics. So an EGP just simply advertises a route, it does not have anything like a routing metric. Students, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آپ اگلے لیکچر میں اسی ڈسکشن کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا راؤٹنگ پروٹوکولس کی ڈفرنٹ ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.